बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़िया बेगम को अपनी पोतियों से सख्त नफ़रत थी और वो बहू से कहती कि मेरे बेटे के लिए बोझ पैदा कर दिया है। अख्तर कहता, अम्मा मुझे बेटियां बहुत प्यारी हैं, ऐसी बातें ना किया करो। और फिर वो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर कमाने चला गया और पीछे से सफ़िया बेगम बेटी के साथ मिलकर बहू और पोतियों पर जुल्म करने लगी। और एक दिन बहू को मारकर उसने घर में ही दफन कर दिया और फिर बच्चियों को फांसी के अड्डे पर छोड़ आई और बेटे से कहने लगी, तुम्हारी बीवी और बच्चियां मुझे मार पीट कर भाग गई हैं। और फिर कुछ दिन बाद ही अचानक बेटा बच्चियों के साथ वापस घर आया तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब उसने आते ही सहन जैसे ही दोनों पोतियां खाना खाने लगीं तो सफ़िया बेगम के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगी, कम बख्तो, मेरे बेटे का खा खा कर मोटी हो गई हो। तुम्हारी माँ तो आधे घर का राशन तुम लोगों को ही खिला देती है। तौबा है, अरे बेटियों को भी कोई इतनी रोटियां खिलाता है। कल को मोटी हो जाएंगी तो रिश्ते भी नहीं होंगे। मेरे बेटे पर एक और बोझ बढ़ जाएगा। पहले इन दोनों के जहेज़ की फ़िक्र में उम्र से पहले अख्तर के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। किचन में खड़ी शबाना के माथे पर बल पड़े। उसने आज तक कभी सास को कभी किसी बात पर जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप घर के कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखती थी। और वजह यह थी कि अख्तर की आदत अच्छी थी, उसने कभी भी शबाना को कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि अम्मा की बातें कड़वी कसीली होती हैं, मैं भी चुपचाप सुन लेता हूँ, तुम भी सुन लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बूढ़ी हो गई है तो इसलिए हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। अख्तर के नरम लहजे में की हुई बातें शबाना ने हमेशा अपने पल्ले से बांधी थीं और कभी भी ऐसे शिकायत नहीं करती थी। अभी भी सास की बातें उसे बुरी तो बहुत लगती थीं, लेकिन वो चुप कर जाती थी, आगे से जवाब नहीं दिया। लेकिन वो दोनों बहुत ही हंसने लगी और कहने लगी, दादी हम अपने अब्बा का खाते हैं और आप भी तो देखें कितनी मोटी ताज़ी हैं, हम दोनों आप पर गई हैं। ये सुनकर तो सफ़िया बेगम का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कहने लगी, तौबा तौबा शबाना, देख रही हो अपनी बेटियों को, कैसी तेज़ ज़ुबान है इनकी, कैसे बदतमीज़ी की है उन्होंने मेरे साथ। तो शबाना जो किचन में खड़े रोटियां बना रही थी, उसने रोटी हाथ पाट में डाली और किचन से बाहर निकली। वो पूरी की पूरी पसीने से शराबूर थी। वो अपनी बेटियों से कहने लगी, सुहाना फरहाना, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, दादी से इस तरह की बात करते हैं, चलो माफ़ी मांगो। दोनों बेटियां कान पकड़ कर खई खी करके हंसने लगी। सफ़िया बेगम को अपनी दोनों पोतियां एक आंख अच्छी नहीं लगती थीं। उसने शबाना से कहा कि भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। शबाना में फटाफट से गरम गरम ताज़ी रोटी का हाथ पाट सफ़िया बेगम के तख्त पर रखा और खाना भी रख दिया। 2 रोटियां सफ़िया बेगम ने पेट भर के खाईं और इसके बाद अपने पानदान से पान बना ही रही थी कि जब उनकी बेटी नैला ने घर के दरवाजे पर यूं दस्तक दी जैसे दरवाज़ा तोड़ देगी। जल्दी से शबाना ने दरवाज़ा खोला तो वो रोती रोती माँ के पास आकर बैठ गई। उसका आए दिन का यही काम था, आए रोज़ शोर से या ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर माँ के पास आ जाती और फिर 10-10 दिन से पहले अपने ससुराल नहीं जाती थी। अब भी माँ के घुटने पर हाथ रखे वो रोए जा रही थी। सफ़िया बेगम कहने लगी, नैला अब तुम्हें क्या हुआ है, उस खबीस ने फिर तुम्हें मारा है क्या? तो वो कहने लगी, अम्मा मैंने अब वसीम के साथ नहीं जाना, हर बन बना कर ले जाता है और घर जाकर फिर उसका रवैया वैसा ही हो जाता है। मैं अब यहीं रहूँगी आपके पास। दुपट्टे से अपने आंसू साफ करके नाक रगड़ कर उसने जैसे ही अपना फैसला सुनाया। शबाना जो किचन में खड़ी थी ये सब सुनकर बुझ के रह गई। जब से नैला की शादी हुई थी उसने तो मामूल बना लिया था, कभी भी 1 महीना टिक कर अपने ससुराल में नहीं रही थी। बहाने बहाने से लड़कर मेके आ जाती और 15-15 दिन यहीं रहती थी। फिर जब उसका शौहर उसे मनाने आता तो फिर वो अपने ससुराल जाती थी। उसका शौहर कई बार सफ़िया बेगम से कह चुका था कि इसे समझाएं, यह बात बात पर मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मेरी माँ के साथ ज़बान दराजी करती है। लेकिन बजाय सफ़िया बेगम बेटी को समझाने के कि बीबी अपना घर बसाना सीखो, उल्टा दामाद को बुरा भला कहने लगती। तो कभी नैला की सास को बददुआएं देने लगती, कहती हमने तो अपनी बहू को शहजादियों की तरह रखा है, सारा घर इसके हवाले है, जो जी में आए करे और खाए पकाए। अरे 2-2 बेटियां पैदा कर ली इसने, पर देखो हम पाल ही रहे हैं ना, कौन सा इसका हाथ पकड़ कर इसे घर से निकाल दिया है। एक मेरी बेटी है
کہ بیٹا پیدا کر کے بھی سسرال والوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ارے میرا کوئی پوتا ہوتا، میں تو بہو کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتی، نخرے اٹھاتی۔ ہائے ہائے نیلا، تیری ساس کو تو تیری قدر ہی نہیں ہے، ارے تو نے اس کو وارث پیدا کر دیا ہے۔ ایسی باتیں سن کر نیلا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتی۔ شبانہ کچن سے باہر آئی اور کہنے لگی، نیلا کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ تو نیلا کہنے لگی، تو اور کیا، بھوکی رہوں گی کیا میں؟ مجھے کون سا میری ساس نے پراٹھے بنا کر کھلا کر بھیجا ہے؟ جلدی سے روٹی لگا۔ وہ جب بھی آتی تھی تو ایسے ہی شبانہ پر روب جماتی تھی۔ ماں بیٹی نے بھابھی کا جینا دوبر کر رکھا تھا، لیکن اختر اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ رات کو جب بھی وہ آیا تو نیلا کو دیکھ کر اس کا منہ بنا تھا۔ کئی بار وہ ماں سے کہہ چکا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ اپنا گھر بسانا سیکھے۔ شبانہ کو دیکھ لیں، 6 مہینے اپنے میکے نہیں جاتی، اور ایک یہ ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد اپنے شوہر سے، اپنی ساس سے لڑ کر آ جاتی ہے۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، ارے جو کچھ میری بچی سہتی ہے وہ تجھے نظر تھوڑی آئے گا، بیوی کا تو تجھے بڑا احساس ہے۔ ارے میں تمہاری بیوی کو اگر ویسے رکھوں جیسے نیلا کی ساس رکھتی ہے تو دیکھ تیری بیوی بھی ہر تیسرے دن میکے جائے گی، کم بخت کہیں کا۔ یہ نیلا کے بھی باپ کا گھر ہے، خبردار آئندہ سے تو نے بہن کو یہاں آنے سے روکا۔ اختر کہنے لگا، باپ کا گھر ہے تو پھر شادی نہ کرتی اس کی، باپ کے گھر بیٹھی رہتی۔ اب اگر شوہر کے گھر بھیجا ہے تو کم از کم اسے گھر بسانا بھی سکھائیں۔ یہ سن کر صفیہ بیگم کو بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ اختر تو بات کر کے چلا جاتا تھا، لیکن شامت شبانہ کی آ جاتی تھی۔ صفیہ بیگم 4 دن اختر کی باتوں کا بدلہ شبانہ سے لیتی رہتی تھی، ہر بات پر بار بار اسے تانے دیتی۔ تو کبھی کہتی کہ تم نے میرے بیٹے کو قابو میں کر رکھا ہے، اسے تویز گھول کر پلاتی ہو، تمہارے خلاف تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، میں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شبانہ آگے سے کبھی بھی جواب نہیں دیتی تھی، چپ چاپ سنتی رہتی، کیونکہ اختر کا رویہ شبانہ کے ساتھ اچھا تھا، پھر اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا تھا۔ نیلا جب اپنے خلاف بھائی کی باتیں سنتی تو کہتی، اماں بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ ارے میرے باپ کا گھر ہے، میرا پورا حق ہے یہاں پر، میں جب چاہوں آ کر رہوں، یہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ تو صفیہ بیگم کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، بس بیوی کی زبان لگتا ہے، ہمارے سامنے تو یہ بڑی نیک پروین بنی بیٹھی رہتی ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی، لیکن کمرے میں جاتی اختر کے دماغ میں خناس بھر دیتی ہے۔ اس نے تو وہی بولنا ہے جو شبانہ کہے گی۔ ارے ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی، تمہیں سسرال اچھا نہ ملا اور مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ وہی گھر کے رونے، بہو چاہے کچھ بھی کر لے، ماں کو اپنی بیٹی اچھی لگتی ہے، بہو کبھی اچھی نہیں لگتی۔ یہی حال صفیہ بیگم کا بھی تھا، اور پوتیوں سے تو جیسے اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ جب بھی اختر اپنی بیٹیوں کے کپڑے لاتا تو صفیہ بیگم کا منہ بن جاتا۔ وہ کہتی، بیٹیوں کا بڑا خیال ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بہن کو بھی 2 جوڑے لا دوں۔ یہ سن کے اختر کہتا تھا کہ اس کا شوہر بہت اچھا کماتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، نیلا کو تو عادت ہے رونے دھونے کی، اگر آپ کو میری بچیوں کے کپڑے دیکھ کر اتنا ہی دکھ ہوتا ہے تو آج کے بعد نہیں دکھاؤں گا۔ شبانہ اکثر اختر سے یہی کہتی تھی کہ آپ اماں کے سامنے جواب مت دیا کریں، آپ تو جواب دے دیتے ہیں، پھر وہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کو یہ سبق سکھاتی ہوں۔ اختر جیسے میں چپ رہتی ہوں آپ بھی چپ رہ لیا کریں۔ وہ کہنے لگا، تم چپ رہتی ہو یہ ٹھیک ہے، تم بولو گی تو بری بن جاؤ گی، لیکن میرا بولنا میری ماں کو اتنا نہیں برا لگے گا جتنا تمہارا لگے گا، مجھے بولنے دیا کرو۔ جب تک اختر پاکستان میں تھا صفیہ کی اختر پہ نہ چل سکی، لیکن پھر اس کے باس نے اپنی دبئی کی کمپنی میں اختر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہنے لگا، تنخواہ بھی 3 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر صفیہ بیگم بڑی خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا یہ آفر ٹھکرانا مت، اور اتنے سارے پیسے آئیں گے، ترقی ہوگی، چلو اچھا ہے، ویسے بھی تو تمہاری بیٹیاں 10 سال کی ہونے والی ہیں، ابھی سے ان کے جہیز کی فکر کرو گے، تبھی تو ان کا بوجھ اتارو گے اپنے سر سے۔ یہ سن کر اختر نے کہا، اماں مجھے نوکری سے اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا را کبھی بھی میری بیٹیوں کو بوجھ مت کہا کریں، میری بیٹیاں رحمت ہیں، رحمت، اور مجھے جتنی بھی ترقی مل رہی ہے میری بیٹیوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اختر کو جانے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن 7 سال سے پہلے اختر کی واپسی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ بے حد اداس تھا۔ شبانہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے روئی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اختر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ خود سوچو، تمہاری اماں تمہارے سامنے میرے ساتھ پھر بھی کچھ اچھا رویہ رکھتی ہے، پیچھے سے نہ جانے کیا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگا، اماں کچھ نہیں کہتی، بس زبان کی بری ہے، دل کی نہیں، اب میں کیا کروں؟
دیکھو نا آج محنت کروں گا تو کل اپنی بیٹی کے لیے کچھ سیونگ بھی کر سکوں گا۔ اگر تم یوں رہو گی تو میرا ساتھ کون دے گا؟ پگلے 7 سال ہی تو ہیں، بس یوں گزر جائیں گے۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا تھا۔ شبانہ نے شکوہ بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی تمہیں لگتا ہے کہ بس چٹکی بجاؤ گے اور 7 سال یوں گزر جائیں گے؟ مجھ سے پوچھو، ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر گزرے گا۔ شبانہ کے لیے اختر بہت بڑا سہارا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون عام نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے شبانہ کو پتہ تھا کہ ان 7 سالوں میں کبھی کبھار ہی اس کی اختر سے بات ہو پائے گی، کیونکہ ان کے گھر پہ بھی کوئی فون نہیں تھا جس سے رابطہ ہو سکے۔ اختر تو دبئی جا چکا تھا، لیکن شبانہ کی زندگی میں جیسے آزمائشیں دگنی ہو گئی تھیں۔ اب تو صفیہ بیگم کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے۔ اب تو انہیں اور کھلی چھٹی مل گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹیوں کو روٹی دینے لگتی تو صفیہ بیگم آگے سے پلیٹ ہٹا لیتی اور کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پالنے کی، ارے اتنی روٹیاں کھاتی ہیں، ان کی صحت تو دیکھو، موٹی ہو گئی تو کل کو رشتے نہیں آئیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پیٹ بھر کر روٹی کھلانے کی۔ دونوں پوتیاں دادی کی شکل دیکھنے لگیں۔ پھر شبانہ کہنے لگی کہ اماں جب اختر کو اپنی بیٹیوں کو روٹی کھلانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شبانہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ صفیہ بیگم نے شبانہ کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی اختر کیا گیا، تمہارے تو منہ میں زبان آ گئی، میں تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گی، خبردار جو تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش بھی کی تو۔ شبانہ تو اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ بے شک وہ زبان سے ہمیشہ طعنے سناتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابھی نیلا بھی آ کر گھر پر بیٹھ گئی اور دونوں ماں بیٹی کا بس یہی کام تھا۔ وہ دونوں ہر وقت شبانہ پر اور بچیوں پر رعب جماتی رہتی تھیں۔ اپنے بیٹے کا سارا کام بھی وہ بچیوں سے کرواتی کہ میرے بیٹے کو نہلا دو، اسے کپڑے پہناؤ، یہاں تک کہ صفیہ بیگم نے ماسی تک ہٹوا دی تھی۔ سارے کام شبانہ اور اس کی بیٹیوں سے کرواتی اور کہتی کہ انہیں کام کی عادت ڈالو، ان کی ہڈیوں میں کام کی عادت نہیں ہے۔ شبانہ پہلے تو چپ چاپ سنتی رہی، لیکن جب صفیہ بیگم نے بچیوں کا سکول چھڑوا دیا تو شبانہ چلا اٹھی تو کہنے لگی کہ آپ نے میری بچیوں کا سکول کیوں چھڑوایا ہے؟ ہر مہینے اختر آپ کو اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے بھیجتا ہے۔ وہ کہنے لگی تو چپ کر، میرے سامنے زبان نہ چلا، میں کیوں تیری بیٹیوں کی فیس بھروں؟ ارے ان کے جہیز کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، جیسے ان کی عمر شادی کے قابل ہوئی میں تو انہیں دفع کروں گی، میں کیوں ان کی پڑھائی کا خرچہ برداشت کروں؟ بیٹا میں نے پیدا کیا تھا، پڑھایا لکھایا میں نے، آج وہ جس کامیابی پر ہے میری وجہ سے ہے، اور اس کے پیسے پر تو راج کرے گی، یا یہ تیری بیٹیاں یہ 2 روٹیاں کھائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ تو اختر تھا تو میں تمہیں برداشت کر رہی تھی، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ ساس کیا ہوتی ہے۔ اب تو آئے روز صفیہ بیگم اپنی پوتے کو منہ پر بھی تھپڑ دے مارتی تھی۔ وہ روتی ہوئی ماں کے پاس آتی تو شبانہ رونے لگتی۔ گھر میں کوئی فون تھا نہیں اور شبانہ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ بیچاری بے بسی سے اپنے بچوں کے ساتھ رونے لگتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اختر سے کیسے رابطہ کرے، کیونکہ اس کی ساس تو اسے پاؤں بھی باہر نہیں نکالنے دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ پڑوس میں گئی تو یقیناً اختر سے فون پر بات کرے گی، اور اختر کو جب یہ پتہ چلے گا وہ تو نوکری چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ ایک بار شبانہ رات کے ٹائم اٹھی اور پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو ساس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے کان لگایا تو جو کچھ اس کی نند اور اب ساس آپس میں باتیں کر رہی تھیں وہ سب سن کر تو شبانہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرائی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور رونے لگی، کیونکہ اس کی ساس اور نند جو منصوبہ اس کے خلاف بنا رہی تھیں وہ سن کر تو شبانہ خوف کے مارے کانپ کے رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساس اور نند اس کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھتی ہیں۔ نیلا کو تو اپنے گھر کی پرواہ نہیں تھی۔ شوہر 2 بار اسے لینے آیا تھا لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ اب شبانہ کو سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں واپس نہیں جا رہی۔ دونوں بچیوں کو دیکھ کر شبانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی بچیوں کے پاس جا کر انہیں پیار کرنے لگی اور انہیں چومنے لگی۔ اختر کو گئے ہوئے بھی 2 سال بیت گئے تھے۔ بڑی بیٹی اس کی 12 سال کی تھی اور چھوٹی 11 سال کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیا گھر سے بھاگ جائے، لیکن اگر گھر سے بھاگ جاتی تو کہاں جاتی؟ ماں باپ تو حیات نہیں تھے اور بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس کے لیے تو سب کچھ اختر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ رات کے اس پیر اس کی ساس اور نند
تو اس کو پیچھا نہیں کریں گی اور وہ چپکے سے پڑوس میں جا کر اپنی پڑوسن کو سب کچھ بتا دے گی اور پھر اسے کہے گی کہ کسی نہ کسی طرح اختر سے رابطہ کر کے اس کا یہ پیغام اختر کو پہنچا دے۔ جیسے ہی وہ چادر پہن کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن کے دروازے تک پہنچی تو اس کی سانس نے اسے چلا کر پکارا۔ وہ ڈر کے وہیں رک گئی۔ وہ کہنے لگی، کمبخت، بد کردار، تو رات کے اس پیر اب منہ کالا کرے گی اور ہماری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سن چکی ہوں، اس لیے میں اختر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کے رنگ اڑے۔ پھر جلدی سے صفیہ بیگم تیز قدم اٹھاتے ہوئے شبانہ کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے زمین پہ دھکا دیا۔ صحن کا فرش کچا تھا، کچی مٹی کا بنا ہوا تھا جس پر وہ زور سے گری تھی۔ پھر دونوں نے مل کر شبانہ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اور اس کے منہ پہ کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کے چلانے کی آوازیں نہ گونج سکیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں سو رہی تھیں اور وہ ماں بیٹی شبانہ کو ڈنڈوں سے مار رہی تھیں۔ وہ بیچاری چیختی بھی تھی تو اس کی آواز منہ میں ہی رہ جاتی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا تو اس کی ساس کہنے لگی، تمہیں ہم جان سے مار ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ میں وہ لڑکی لے کر آؤں گی جو مجھے وارث پیدا کر کے دے گی۔ پھر انہوں نے شبانہ کو بہت مارا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کی ساس اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بیچاری تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ وہ مر گئی ہے تو دونوں ماں بیٹی نے کچی مٹی کے ایک کونے میں گڑھا کھودا اور شبانہ کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ بعد میں دونوں اپنے پسینے صاف کرنے لگیں۔ وہ سوچ چکی تھیں کہ اس کی بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیں گی اور پورے گھر پر خود راج کریں گی، اور جب بیٹا پوچھے گا تو کہہ دیں گی کہ شبانہ بد کردار تھی، بچیوں کو لے کے گھر سے بھاگ گئی۔ پھر تو بیٹا ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ پوتے کی خواہش میں صفیہ بیگم انسان سے جلاد بن گئی۔ پھر وہ دونوں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئیں۔ صبح صبح جب دونوں بیٹیاں اٹھیں تو شبانہ کو ڈھونڈنے لگیں اور اماں اماں کہہ کر شبانہ کو بلانے لگیں تو ان کی دادی نے کہا کہ تمہاری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر دونوں بیٹیاں اپنی دادی کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ وہ دونوں تو سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ دادی کیا کہہ رہی ہے۔ سارے کام کی ذمہ داری صفیہ بیگم نے دونوں پوتیوں کو نازک قدموں پر ڈال دی تھی۔ وہ مار مار کر ان سے سارے کام کرواتی تھی۔ ایک روز نیلا کہنے لگی کہ اماں اب یہ دونوں بڑی ہو رہی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اگر ہم انہیں بھیج دیں تو ان کے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، ورنہ اگر اختر بھائی واپس آ گیا تو سارا کچھ اپنی بیٹیوں پہ لٹا دے گا۔ جتنا پیسہ وہ کما کے لائے گا وہ سب اپنی بیٹیوں پر لٹا دے گا، ہمارے ہاتھ تو پھر کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سن کر صفیہ بیگم کہنے لگی، کہہ تو صحیح رہی ہے۔ پھر انہوں نے دونوں بیٹیوں کو تیار کیا، انہیں چادریں دیں اور اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا کر کوٹھے پر لے گئیں اور وہاں جا کر دونوں بچوں کو بیچ کر واپس آ گئیں۔ دونوں بچوں کے 10 لاکھ اسے ملے تھے۔ بڑی خوشی خوشی اس نے پیسے اپنے پاس رکھے۔ دونوں ماں بیٹی بڑی خوش تھیں۔ کچھ دن بعد پڑوسن ان کے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ اختر بھائی کا فون آ رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ اکثر صفیہ بیگم ہی فون پر بات کرنے جاتی تھی۔ انہوں نے اب تک شبانہ کی بات اختر سے نہیں کروائی تھی۔ وہ جب فون پر بات کرنے گئی تو وہاں جا کر رونا پیٹنا مچا دیا، واویلا مچا دیا کہ تمہاری بیوی تمہاری بچوں کو لے کر بھاگ گئی، اس نے کوئی یار پھنسا رکھا تھا، وہ خود تو بھاگی لیکن دونوں بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی، اور جب میں نے اسے روکنا چاہا تو تمہاری بیوی نے مجھے بہت مارا۔ یہ سن کر اختر کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شبانہ تو ایسی تھی نہیں، اس بات کی تو وہ گواہی دے سکتا تھا۔ 10 سال اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے، وہ تو نظر بھر کر کسی غیر مرد کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ اس نے فون تو بند کر دیا لیکن پریشان سا ہو گیا۔ لیکن وہ دونوں ماں بیٹی بڑی خوش تھیں کہ اب اختر ان کی مٹھی میں ہوگا۔ ایک بار دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ جب اچانک زور سے دستک دروازے پر ہوئی۔ جیسے ہی نیلا نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ سامنے اختر کھڑا تھا اور دونوں بچیاں باپ کے ساتھ لگی جو روئی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو نیلا کا رنگ اڑا۔ وہ حیران تھی کہ یہ بچیاں باپ کے پاس کیسے پہنچ گئیں اور اختر کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹیاں فحاشی کے اڈے پر تھیں۔ بہرحال اس نے نیلا کو پیچھے ہٹایا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی صفیہ بیگم کے تو چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ دونوں پوتیاں کہنے لگیں، دادی ہمیں وہاں چھوڑ کر گئی تھی،
بابا وہ تو شکر ہے کہ پڑوسن خالہ وہاں پہنچ گئیں اور پھر آپ کو فون کر دیا، آپ کو سب کچھ بتا دیا، ورنہ تو اب ہمیں کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے اماں کے ساتھ کیا کیا ہے، امی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اختر بہت غصے میں تھا، وہ اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بتائیں کہ شبانہ کہاں ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، میں اب ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ ماں بیٹی دونوں ہی گھبرا گئیں۔ پولیس کا نام سن کر نیلا نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اختر کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ شبانہ کو مار چکے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے ماں بیٹی دونوں کو پولیس کو پکڑوا دیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھیں کہ انہیں ماں بہن کا درجہ دیا جائے یا ان سے ہمدردی کی جائے، کیونکہ وہ دونوں تو انسانیت کے درجے سے بھی گر چکی تھیں، اور جب انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی مربت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اسے اس کی کیے کی سزا دینی چاہیے۔ دونوں ماں بیٹی کو عمر قید سزا ہوئی اور جیل میں اب وہ اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ انتہا سے گر جائیں، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ ناظرین برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔